खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, shalom, peace to all of you, and thank you so much for joining my short videos. इस सीरीज़ में मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये सीरीज़ जो है ख़ास तौर पर खुदा की बादशाहत की तारीफ़ क्या है, उसकी तारीफ़ बयान करने के लिए ये सीरीज़ मैंने शुरू की है। ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियोज़ है। इससे पहले 2 वीडियोज़ मौजूद हैं और इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको इसी सीरीज़ में मिलेंगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सारी बात को देखना समझना चाहते हैं तो आप इससे पहली वाली वीडियोज़ और इसके बाद आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। फिर पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा जो खुदा की बादशाहत की तारीफ़ के ताल्लुक़ से है। आज मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पर दूसरी वीडियो जो है वो ख़त्म की गई थी। और मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द किंगडम आर क्रिटिकल। जो खुदा की बादशाहत के तसव्वुरात हैं, जैसा हमने पहली और दूसरी वीडियो में देखा कि तसव्वुरात क्यों ज़रूरी होते हैं। तसव्वुरात के नतीजे में, कॉन्सेप्ट्स के नतीजे में हमारी सोच बनती है, और जो हमारी सोच बनती चली जाए फिर वैसा ही हमारा कंक्लूजन या नतीजा होता है। और अगर खुदा की बादशाहत के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट, तसव्वुर दुरुस्त नहीं तो फिर यकीनन हम खुदा की बादशाहत के लिए दुरुस्त ख्याल, दुरुस्त तसव्वुर, दुरुस्त कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे। फिर खुदा की बादशाहत के जो प्रिंसिपल हैं, असूल हैं, उनको नहीं समझ पाएंगे और पूरे तौर से हमें फिर खुदा की बादशाहत की समझ में नहीं आएगी, उससे हमें बरकत नहीं मिलेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे तसव्वुरात खुदा की बादशाहत के बारे में खुदा के कलाम के मुताबिक होने चाहिए। जो कुछ खुदा के कलाम में, बाइबल में उसकी बादशाहत के लिए बयान किया गया है, उसको हम सही तरीके से समझें। अब हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा की बादशाहत के लिए तकरीबन 26 तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, असूल हैं जो मैंने नोट किए और स्टडी किए और खुदा के खादमों से सीखा। वो तकरीबन 26 के करीब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, असूल हैं जो खुदा की बादशाहत को बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर जो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला तसव्वुर है, वो ये है कि द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ किंग्स। खुदा की बादशाहत के लिए उसमें जो असूल, 26 असूल हमें जो 26 कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं, तसव्वुरात हमें मिलते हैं, उनके अंदर हर एक तसव्वुर के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ असूल हैं उन तसव्वुरात को समझने के लिए। और जो पहला कॉन्सेप्ट है, असूल है, उसको समझने के लिए, और वो है द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ किंग्स। अब खुदा की बादशाहत में बादशाह का प्रिंसिपल या असूल क्या है, किस तरह से खुदा की बादशाहत में एक बादशाह को देखा जाता है, उसके लिए हमें तकरीबन 12 असूल मिलते हैं। और यही असूल आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में कम से कम 10 ऐसे हवाला जात हैं। इसके अलावा और बहुत सारे होंगे जो मैंने स्टडी नहीं किए, मगर 10 यकीनन ऐसे हवाला जात हैं जहाँ से हमें ये मिलता है, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। और उन हवाला जात में से चंद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ हवाला रेफरेंस पढ़ूंगा आपके सामने, पूरी आयत जो है वो नहीं पढ़ूंगा। आप ज़रूर इसको स्टडी कर सकते हैं। यूहन्ना की अंजील 18 बाब और उसकी 36वीं आयत, जॉन 18:36, और यसाया नबी का सहीफा 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत, अज़ाया
chapter 9 verses 6 and 7. افسیوں کے نام خط اس کے پہلے باب کی 20 اور 21 آیت. Ephesians chapter 1 verses 20 and 21. دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب 13 اور 14 آیت. Daniel chapter 7 verses 13 and 14. اور اسی طرح سے اور بھی حوالہ جات ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہت کا بادشاہ ہے تو بادشاہ کے تعلق سے جو تصور ہمیں خدا کی بادشاہت کے لیے ملتا ہے اس کے کیا اصول ہیں، وہ 12 اصول بیسکلی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا اصول یہ ہے بادشاہ کے تعلق سے، A king is never voted into power. بادشاہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو ووٹ دے کر آپ سیٹ پر نہیں لے کر آتے. یہ اصول یاد رکھیں کہ بادشاہ کو ووٹ دے کر اس کی سیٹ پر، اس کے کام پر نہیں لایا جاتا. دوسرا اصول کیا ہے؟ The king's authority is by birth right. دوسرا اصول یہ ہے خدا کی بادشاہت میں بادشاہ کے تعلق سے کہ جو بادشاہ ہے اس کے پاس جو اختیار ہے اپنی بادشاہت کے لیے، ایک بادشاہ ہونے کے لیے، وہ پیدائشی طور پر اس کے پاس ہوتا ہے. اس کا پیدائشی حق ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنی مملکت کے اوپر اختیار ہوتا ہے. تیسرا اصول، A king cannot be voted out of power. تیسرا اصول یہ ہے ایک بادشاہ کے تعلق سے کہ آپ ووٹ دے کر اس کو اس کی سیٹ سے اتار نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے. پہلا اصول ہم نے پڑھا تھا کہ آپ ووٹ دے کر اس کو بنا نہیں سکتے بادشاہ. اسی طرح سے تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ ووٹ دے کر اس کو اس کے مقام سے اتار نہیں سکتے. چوتھا اصول، A king's word is law in his territory. A king's word is law in his territory. یہ اصول اس قدر ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ جس مملکت کا، جس علاقے کا، جس ٹیریٹری کا وہ بادشاہ ہے، اس کا کلام، اس کا کلمہ، اس کے الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں وہ اس کی ٹیریٹری کے لیے، اس کے ملک کے لیے، اس کے علاقے کے لیے جہاں وہ بادشاہ ہے، وہ وہاں پر قانون بن جاتا ہے، لا بن جاتا ہے. اور جو کچھ بادشاہ کا کلام ہے جب وہ قانون بن جائے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. چاہے آپ 50 بشپس کو بٹھا لیں یا 100 بشپس کو بٹھا لیں اور وہ سر جوڑ کر کئی دنوں تک کسی بائبل کے کسی بات پر وہ بحث کرنے لگیں. مثال کے طور پر کیا مرد اور مرد کی شادی ہو سکتی ہے، عورت اور عورت کی شادی ہو سکتی ہے، چاہے وہ 10 کی بجائے 100 دن کیوں نہ لگا لیں اور اپنا فیصلہ سنائیں کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرد اور مرد کی شادی اب ہو سکتی ہے، عورت اور عورت کی شادی اب ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو بادشاہ ہے خداوند یسوع مسیح، اس نے جو اصول دیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کی شادی جو ہے وہ کلام کے مطابق، ہمارے بادشاہ کے مطابق جب روا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور ایسی بہت ساری باتیں جو ہمارے بادشاہ نے اپنے منہ سے، اپنے اس کا جو کلام ہے جو منہ سے نکلا ہے وہ قانون ہے اس کی بادشاہت کا، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. پانچواں اصول خدا کی بادشاہت کا، A king personally owns everything in his domain. یہ بھی انتہائی ضروری اصول ہے خدا کی بادشاہت کا بادشاہ کے تعلق سے کہ جو کچھ بھی اس کی ڈومین میں، اس کے حلقے میں، اس کے علاقے میں پایا جاتا ہے، وہ اس ہر ایک چیز کا مالک ہے. جتنے لوگ اس میں رہتے ہیں، اس کی رعایا میں جتنے لوگ رہتے ہیں،
जितने भी इंसान बसते हैं, जानवर बसते हैं, जो कुछ भी उसकी सारी बादशाहत में बसता है, उस सब का मालिक वो बादशाह है। इस असूल को समझने की कोशिश करें और इसी के मुताबिक हम अपने तसव्वुरात को, कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करें। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, दौलत, इज्जत, शोहरत, रुपया, पैसा, खानदान, गाड़ियां, घर, जमीनें, जायदाद, उस सब का मालिक हमारा बादशाह खुदाम यीशु मसीह है, अगर हमने यीशु को अपनी जिंदगी का, अपने दिल का बादशाह माना है। छठा असूल, अ डिक्री ऑफ द किंग इज अनचेंजेबल। जो बादशाह की डिक्री है वो ला तब्दील है, यानी जब वो अपने मुंह से अपनी रियाया के लिए, अपनी मुमलकत के लिए कुछ कह देता है, वो ला तब्दील है, उसे कोई बदल नहीं सकता। बाइबल में हमें इसकी कई मिसालें जो हैं वो मिलती हैं। और उसके बाद 8वां असूल जो है, द किंग चूजेस who will be a citizen of his kingdom. The king will choose who will become the citizen of his kingdom. ये बादशाह जो है वो अपनी ममलिकत के ऊपर वो फैसला करता है कि उसकी बादशाहत का कौन शख्स जो है वो शहरी बनेगा। आप खुद से नहीं कर सकते। आप कोई टेस्ट देकर उसकी ममलिकत की शहरियत नहीं हासिल कर सकते। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, पला बड़ा, वहीं पे मैंने तालीम हासिल की और वहीं मेरी शादी हुई, वहीं बच्चे हुए। और उसके बाद फिर हम यहाँ अमेरिका में आ गए और यहाँ अमेरिका में आप तकरीबन 5 साल मतवातर जब रहते हैं, उसके बाद आप शहरियत का इम्तिहान ले सकते हैं, जो मैंने और मेरे ख़ानदान ने लिया और हमने उसको पास किया। और जब वो इम्तिहान लिया, इम्तिहान को पास करने के बाद हुकूमत ने हमें ओथ लेके, एक अहद लेकर, उसके बाद हमें इस मुल्क की शहरियत दी है। ये इस मुल्क का, अमेरिका का और दुनिया के कई मुल्कों का असूल है कि आप इम्तिहान देने के बाद एक ख़ास अरसे के बाद उस मुल्क के शहरी बन सकते हैं। ये कानून बना दिया गया है। मगर आसमान की बादशाहत के लिए बाइबल मुकद्दस में जो तालीम हमें खुदा की बादशाहत के ताल्लुक से मिलती है वो ये है कि हम कोई इम्तिहान देकर, कोई टेस्ट देकर इस शहरियत को ले नहीं सकते, बल्कि वो बादशाह जिसका नाम खुदा यीशु मसीह है, अपनी बादशाहत के लिए खुद ये फैसला करता है किसको शहरियत मिलेगी। 9वां असूल, The king embodies the government of his kingdom. जिस मुमलिकत का जो बादशाह है वही उस मुल्क की तमाम हुकूमत है। याद रखें कि जिस मुल्क का जो बादशाह है वही उस मुल्क की हुकूमत का दारोमदार है और वो मुकम्मल तौर पर वो खुद ही हुकूमत है। हुकूमती बातें, हुकूमती असूल उसमें से निकलते हैं। 9वां असूल, the presence of the king is the presence of his entire kingdom. Wow, beautiful principle of the kings in the kingdom. और वो क्या है 9वां असूल? The presence of the king is the presence of his entire kingdom authority. बादशाह की जो मौजूदगी है वो उसकी तमाम तर बादशाहत के इख्तियार को उसमें जाहिर करती है। गौर से सुने, इस बात को अगर आप समझे तो आपको बेपनाह बरकत इसमें से मिलेगी। और वो ये है कि बादशाह की जो मौजूदगी है, उसकी मौजूदगी में उसकी बादशाहत का तमाम तर इख्तियार मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि जब आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है
جب وہ آیا ہے، جب خدا یسوع مسیح کسی زندگی میں آتا ہے، جہاں یسوع موجود ہے، اس کی تمام تر بادشاہت کا تمام تر اختیار اس کے اندر، اس کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا کی بادشاہت سے کچھ بھی چاہیے ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں کیا چاہیے ہے؟ یسوع چاہیے ہے۔ بھائی مجید مسیح کا بڑا خوبصورت گیت ہے، یسوع چاہیے مجھے، یسوع چاہیے۔ اور اگر یسوع موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس کی تمام تر بادشاہت کا اختیار موجود ہے۔ صحت، تندرستی، محبت، امن اور اطمینان اور اچھی ازدواجی زندگی، اچھی صحت مند زندگی، دولت، عزت، ترقی، خوشحالی، تسلی، یہ تمام باتیں خدا یسوع مسیح میں موجود ہیں۔ اگر یسوع آپ کی زندگی میں موجود ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو اپنے تمام تر بادشاہت کے اختیار کو لے کر ہمارے پاس آتا ہے۔ 10واں اصول، the king measures his wealth by the wealth of his property، کہ جو بادشاہ ہے وہ اپنی دولت کا اس طرح سے اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی مملکت ہے، کتنی پراپرٹی ہے۔ کسی بھی بادشاہ کی دولت کی پہچان اس کی تمام تر پراپرٹی سے ہوتی ہے۔ کہاں تک اس کی پراپرٹی ہے، اس کی پراپرٹی میں کیسا کیسا سونا چاندی ہے۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ پچھلے سال 2022 میں لندن گیا تھا، اور لندن میں ہمیں جو ملکہ کا اپنا ذاتی گھر ہے، جو کہ ملکہ الزبتھ کے بہت سارے گھر ہیں، مگر ہمیں بکنگھم پیلس کو وزٹ کرنے کا موقع ملا، اور ملکہ الزبتھ نے اپنی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ بکنگھم پیلس میں گزاری۔ لوگ اس کا ٹکٹ لے سکتے ہیں اور وہاں ٹور ہوتا ہے، اور لوگ اس میں پورے محل میں ٹور لے سکتے ہیں۔ پورے محل میں تو نہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں مہمان ٹور کے لیے نہیں جا سکتے، جو ملکہ کی خاص جگہ تھی۔ اور جب ہم وہاں پر گئے تو وہاں ملکہ کے گھر میں، بکنگھم پیلس میں، اور اس کے بہت سارے پیلسز تھے، ان میں سے یہ ایک تھا جو ہم نے وزٹ کیا۔ بہت خوبصورت دولت ڈسپلے کی گئی ہے، ویلتھ جو ہے وہ ڈسپلے کی گئی ہے، اور ملکہ کے بہت سارے ہیرے جواہرات جو ہیں ان کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ اور آپ جب ان ہیرے جواہرات کو دیکھتے ہیں، اس جیولری کو دیکھتے ہیں جو ذاتی طور پر ملکہ کی تھی، دنیا کی قیمتی ترین، خوبصورت ترین جیولری، ہیرے جواہرات آپ دیکھتے ہیں، آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بادشاہ ہے یا ملکہ ہے، اس کی ذاتی دولت کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی دولت کی پراپرٹی کیا ہے، اس کی دولت میں پراپرٹی کیا ہے، اس کے جو بھی اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، زمینیں ہیں، وہ سب کی سب ہیرے جواہرات ہیں۔ جو کچھ بھی اس کی دولت کا حصہ ہے وہ کیا ہے، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس بادشاہ یا ملکہ کے پاس کتنی دولت ہے۔ اور یہ نہ بھولیں کہ ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ، اس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے گھر کی سڑکیں سونے سے بنی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح ہے۔ 11واں اصول خدا کی بادشاہت کا بادشاہ کے تعلق سے، یہ صرف ایک کانسیپٹ ہے، اصول ہے، جس کے 12 پرنسپلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سوری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، مگر ہم آلموسٹ اینڈ پر ہیں۔ The home of the king expresses his nature، کہ جو بادشاہ کا گھر ہے، جو اس کا محل ہے، وہ اس کے نیچر کو، اس کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔
دنیاوی طور پر ایک بادشاہ نے اپنا محل کس طرح سے بنایا ہے، سجایا ہے، وہ اس کے مزاج کو ظاہر کرے گا. اس نے ہیرے جواہرات لگائے ہیں، اس نے جگہ جگہ سونا لگایا ہے، اس نے فرق فرق قسم کے رنگ لگائے ہیں، اس نے دنیا کا بہترین آرٹ جو ہے وہ لگایا ہے، اور پینٹنگز پوری دنیا کی بہترین لگائی ہیں، ایسی نایاب اینٹیکس لگائیں. یہ ساری کی ساری باتیں ایک بادشاہ کے محل میں جب ہوتی ہیں وہ اس کے مزاج کو ظاہر کرتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا جو بادشاہ ہے خداوند یسوع مسیح، وہ ہم میں سکونت کرتا ہے. ہم اس کا گھر ہیں، ہم اس کا محل ہیں، اور ہم میں سے جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ ہمارے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے، اس کے نیچر کو ایکسپریس کرتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی سے اپنے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے نیچر کو، اس کے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں. اگر دنیا ہم میں سے صرف نفرت کو دیکھتی ہے، ہم معاف نہیں کرتے ہیں، ہم بری باتوں برے کاموں سے بھرے ہوئے ہیں، ایسی ساری باتوں سے بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے نہیں، یسوع کی تعلیم نہیں، تو پھر یقیناً دنیا ہم میں سے کچھ اور دیکھتی ہے. اور یا تو دنیا یہ سوچے گی ان کا خدا، اس کا خدا ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ اپنے خدا کو، اپنے بادشاہ یسوع کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کو یہ دکھا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں. اور یا تو اگر ہم صحیح طور پر اپنے بادشاہ یسوع مسیح کے مزاج کو صحیح طور سے سمجھیں گے تو پھر ہم میں سے بھی محبت دکھے گی، ہم محبت سے سجے ہوئے ہوں گے، معافی سے سجے ہوئے ہوں گے، حلیمی فروتنی سے سجے ہوئے ہوں گے، خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں سے سجے ہوئے ہوں گے. ہم کلام کی خوبصورت ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی ایسی چیزوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اور جب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہم میں سے وہ ہمارے بادشاہ یسوع مسیح کے مزاج کو سمجھنا دیکھ سکیں گے، اور سمجھنے میں ان کو آسانی ہوگی، وہ ہمارے یسوع کے مزاج کو سمجھ سکیں گے. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے جو کانسیپٹس ہیں، جو تصورات ہیں، صحیح طور پر ان کو سمجھیں. آخری اصول اس 12 کی لسٹ میں وہ یہ ہے: The name of the king is the essence of his power. The name of the king is the essence of his power. کہ جو بادشاہ کا نام ہے وہ اس کی تمام تر قدرت اور طاقت کا نچوڑ ہے. ایک بادشاہ کی کتنی قدرت اور طاقت ہے وہ اس کے نام میں ہمیں نظر آتی ہے، نام میں پائی جاتی ہے. اور ہم اچھے طور پر اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارے اور آپ کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح میں اس کائنات کی تمام تر طاقت اور قدرت پائی جاتی ہے، اور یسوع مسیح کے نام میں تمام تر اس کی قدرت اور طاقت کا نچوڑ ہے. اسی لیے جب ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تمام تر بیماریاں بھاگتی ہیں. جب یسوع کا نام لیتے ہیں تمام تر بدروہیں اور ابلیسی طاقتیں بھاگ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، کیونکہ وہ تمام تر ابلیسی قوتیں اور طاقتیں یہ اچھے سے پہچانتی ہیں کہ ہم سے بڑا بادشاہ، ہم سے زیادہ قوت رکھنے والا، ہم سے زیادہ جلالی اور قدرت رکھنے والا بادشاہ اب یہاں پر آ گیا ہے، کیونکہ اس کا نام لیا ہے اور اس کے نام میں اس کی تمام تر قدرت اور قوت کا جو نچوڑ ہے وہ پایا جاتا ہے. لہٰذا میں نے آپ کے ساتھ یہ جو خدا کی بادشاہت کے 26 کانسیپٹس ہیں، اور ہر کانسیپٹ کے اپنے اصول ہیں، پرنسپل ہیں. ان میں سے پہلے کانسیپٹ یعنی تصور جو بادشاہ کے تعلق سے ہے کہ ایک بادشاہ بادشاہت میں ہوتا کون ہے، اس کی حیثیت اور پوزیشن کیسی ہے، وہ 12 پرنسپل اصول پہلے کانسیپٹ کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اگر ان باتوں میں سے اس میسج میں کوئی بھی بات آپ کو مشکل لگے، آف کورس آپ پیچھے جائیں، ریوائنڈ کریں اور دوبارہ سے اس کو دیکھیں. اگر پاک روح آپ کی ہدایت کرتا ہے
نوٹس لیں اور نوٹس لکھیں اور ان باتوں کو، کلام کی باتوں کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں، پاک روح کی ہدایت لیں اور ان پر عمل کریں، ان اصولوں کو اپنائیں اپنی زندگی میں، اور پھر بائبل مقدس میں سے اور تفتیش کریں، ریسرچ کریں اور معلوم کریں کہ کہاں تک یہ باتیں سچی ہیں، اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی یہ باتیں سکھائیں۔ یہ اس سیریز کا خدا کی بادشاہت کی تعریف تیسرا سرمن ہے، تیسری ویڈیو ہے۔ آپ برائے مہربانی اس سے پہلی 2 ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں، اور اس کے بعد اور بہت ساری ویڈیوز اسی ٹاپک کے تعلق سے آئیں گی اور میں ریکارڈ کروں گا یسوع کے فضل سے، اگر خداوند میری زندگی دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری پوری کوشش ہے کہ ان ویڈیوز کو چھوٹا رکھا جائے، مگر جو دوسری ویڈیو ہے وہ بھی تھوڑی لمبی ہو گئی اور آج کی ویڈیو بھی لمبی ہو گئی۔ اگر آپ کو برکت ملی ہے ان باتوں سے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے عزیزوں رشتہ داروں کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ کو ان ویڈیوز سے برکت مل رہی ہے، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اپنے میڈیا پر کہیں بھی چاہیں شیئر کر سکتے ہیں۔ میں کسی میڈیا پر کہیں نہیں ہوں ماں سوائے یوٹیوب کے۔ آپ یوٹیوب پہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اور ویڈیوز بھی یہاں موجود ہیں، اور یہیں پر آپ کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔